बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब। आज हम बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी से निपटने के लिए हुकूमत ने सख्त पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जो हुकूमत अमली उन्होंने तैयार की थी सख्ती के साथ निपटने की, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। आज बाग में सरदार मीर अकबर जो वज़ीर हुकूमत हैं, उनके साथ कमिश्नर पुंछ डिवीज़न जनाब मसूद रहमान साहब और DIG पुंछ गए वहाँ पे बाग में। इन्होंने एक तकरीब की और उसमें उन्होंने ऐलान किया, बल्कि खुले अल्फाज में धमकी दी अवामी एक्शन कमेटी को, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब से आज मुलाकात की है। एक इंतहाई अहम नौइयत की मुलाकात है। इस पर हम बात करेंगे कि इसके क्या अमल का फरमा है इस मुलाकात के पीछे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत की आबी दहशतगर्दी जो हुई है, जो उसने दरिया सतलुज में पानी छोड़ा है, जिससे आधे से ज़्यादा पंजाब का हिस्सा मुतासर हुआ है। खड़ी फसलें तबाह होकर रह गई हैं, घरों में पानी दाखिल हो गया है, कई देहात उजड़ गए हैं, आधा पंजाब तकरीबन कह रहे हैं कि डूब गया है। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारतीय खुफिया अदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत पसंद जनाब यासीन मलिक साहब को अदालत से सज़ाए मौत दिलवाने के लिए जो अपील की गई है भारतीय हाई कोर्ट में, दिल्ली की हाई कोर्ट में, उस पर 24 नवंबर को उसकी समाअत मुकर्रर है। उससे पहले उन्होंने फैसला करना है। एक तजवीज़ सामने आई है कि अगर यासीन मलिक को रहा कराने के लिए भारतीय जासूस कुलभूषण यादव जो गिरफ़्तार है पाकिस्तान में, उसको रहा किया जाए, कैदियों के तबादले में यासीन मलिक को यहाँ पे पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में लाया जाए, कश्मीरियों के बीच आ जाए। इस तजवीज़ पे भी हम बात करेंगे राजा कफ़ील साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा साहब। राजा साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे यासीन मलिक साहब की तजवीज़ पे। आपको पता है यासीन मलिक साहब को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी थी, बल्कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी थी, और ये प्ली गिल्टी के कानून के तहत दी थी। जब यासीन मलिक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया था तो ट्रायल कोर्ट ने समाअत ख़त्म कर दी थी, मुकम्मल नहीं हुई थी, और उन्हें प्ली गिल्टी की जो सहूलत होती है मुलज़म को दी जाती है, वो देकर उन्होंने उनको उम्र कैद की सज़ा दी थी। और जो भारतीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ये भी साबित नहीं कर सकी थी अदालत में कि जो उनका जुर्म है वो सज़ाए मौत के मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं, क्योंकि सज़ाए मौत बहुत से मुल्कों में ख़त्म कर दी गई है, जबकि जिन मुल्कों में सज़ाए मौत का कानून अभी बरकरार है तो वहाँ पे उनके ऊपर ये कदगन है कि वो उस केस को साबित करे, इस्तग़ासा साबित करे कि ये केस है, ये जुर्म है, ये सज़ाए मौत के मेयार पे पूरा उतरता है या नहीं। ट्रायल कोर्ट में ये साबित नहीं हो सका, फिर प्ली गिल्टी के कानून के तहत उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपील की है कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाए। अब हम डॉक्टर अफजल गुरू के केस को देखें या अजमल कसाब के केस को देखें। डॉक्टर अफजल गुरू भी कश्मीरी हुर्रियत पसंद थे, उनके केस में भी कोई सबूत मौजूद नहीं थे, ना केस सज़ाए मौत के मेयार पर पूरा उतरता था, और सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में भी ये लिखा था कि ये केस सज़ाए मौत के मेयार पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन अवाम के जज्बात को देखकर हम इन्हें सज़ाए मौत देते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि यासीन मलिक के केस में भी कोई इसी तरह का फैसला आला अदलिया से आ जाए। तो आप क्या कहते हैं कि कुलभूषण यादव जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसके सारे जो यहाँ पे एसेट था उनका वो अब ख़त्म हो चुका, जो उसके कनेक्शन थे वो ख़त्म हो चुके, तो अगर हम देकर अपना यासीन मलिक ले लें तो ये कैसी तजवीज़ है? देखिए राठौर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यानी एक अच्छी राह है, लेकिन मुख्तलिफ केस हैं। यानी जो यानी हमारा यासीन मलिक का और मतलब जो कुलभूषण मतलब यादव, ये दो अलग अलग केस हैं। और जो कुलभूषण यादव है ये तो सरेआम पकड़ा गया दहशतगर्दी करती, और इसने एतराफ़ जुर्म किया, और यानी जो इसमें और यासीन मलिक में बहुत फ़र्क है। और जो यानी मई 2022 में जब भारतीय एक अदालत ने जब यासीन मलिक को मतलब उम्र कैद की जो सज़ा दी, उसमें भी ना तो जो रियासत है ना जो उसके वकुला हैं, बाकी वो यासीन मलिक पर कोई केस साबित नहीं कर सके। यानी इसने हिंदुस्तान के खिलाफ या रियासत के खिलाफ क्या ऐसे गुनाह या कौन सा ऐसा जो जुर्म किया है, कुछ जुर्म इस्टेब्लिश नहीं हुआ, बस कहा जाता है कि रुबिया सईद केस में। राठौर साहब, आप देखें उससे पहले जब जैसे आपने खुद फरमाया कि जो अफजल गुरू केस में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी अपने आप को सेकुलर करने के दावेदार हैं, और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम ये केस साबित नहीं हुआ, तो हम अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए हम इसको सज़ाए मौत हम इसको दें ताकि हिंदुस्तान की आवाम मुतमईन हो।
آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی، پھر ایسے بے شمار ایسے جو کشمیریوں کے جن کے یعنی ہندوستان کی عدالتوں نے ایسے فیصلے دیے کہ ہندوستان اب اس کیس کو لے کر منطقی انجام تک جانا چاہتا ہے، لیکن جو کشمیریوں کی تحریک ہے نہ تو وہ مقبول بٹ کی شہادت سے وہ مطلب جو کم ہوئی، نہ وہ سرد ہو سکی، نہ ہندوستان اس کو ختم کر سکا، نہ افضل گری اور بے شمار لوگوں کو شیخ عبدالعزیز سمیت جیسے عریت جو قائدین تھے ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی، اور بے شمار ٹارگٹ کلنگ کے باوجود یا 5 اگست 2019 کا جو ہندوستان نے اقدام اٹھایا اس کے باوجود کیا ہندوستان کشمیریوں کی تحریک کو ختم کر سکا، یا جو اس کا بیانیہ لے کر جو مودی نے 2019 کا اقدام اٹھایا، کیا 2019 کے اقدام کے کیا مودی کشمیر میں امن لا سکا، کیا وہاں حالات کنٹرول ہو گئے، کیا وہاں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کشمیر جب تک یہ کشمیر کا مقدمہ موجود ہے، کشمیر کا کیس موجود ہے، نہ تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، نہ کشمیر میں امن قائم ہو سکتا ہے، اور نہ اس پورے خطے میں یعنی پائیدار امن۔ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کو جیسے ہندوستان اور پاکستان 2 سارک کے اہم جو ممالک ہیں، اور ان کے اس تنازع کی وجہ سے جو سارک کا غیر فعال ہے اور ہندوستان پاکستان کے درمیان یعنی تعلقات اس وقت تاریخ کے بدترین مطلب دور سے گزرے ہیں، اور یہ جو ابھی جو حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 3-4 یعنی سالوں کے دوران، وہ جو پہلگام میں ابھی جو حال ہی میں جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کو 4 دن کے مختصر سے جو لڑائی بھی، وہ بھی پہلگام وجہ بنا یعنی کشمیر وجہ بنا۔ تو لہٰذا جب تک یہ کشمیر کا تنازع موجود ہے، ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے، اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہندوستان یاسین ملک کو سزائے موت دے بھی دیتا ہے تو کیا وہ کشمیر کی تحریک ختم ہو جائے گی؟ کیا یاسین ملک کی یعنی قربانی سے یعنی کشمیر کی تحریک جو ختم ہو جائے؟ نہیں ہوگی، بلکہ اس میں شدت آئے گی۔ لیکن ابھی کیا ہے، ہندوستان کو ایک قدم آگے بڑھ کر اور ہندوستان کو ہندوستان کی جمہوری حکومت ہے، مودی ذرا عوام سے جو ووٹ لے کے آیا ہوا ہے، تو مودی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی ہٹ درمی سے باہر نکلے اور اپنے عوام کے اوپر، ہندوستان کے عوام کے اوپر جو رحم کھائے، اور جو پاکستان کے عوام پر یعنی اس پورے خطے میں جو غریب لوگ جو یعنی جو لوگ رہ رہے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی، مسئلہ کشید جیسے یہ جو خطے کے لوگ اس کی قیمت چکا رہے ہیں، تو اس سے ہم تو یہی کہیں کہ مودی اس میں پہل کرے، اور یعنی پاکستان ہر دور میں تیار رہا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تجویز سے بالکل یعنی اس میں سے یعنی اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ اگر جو کہ آج بھی دیکھیں، کل جو اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس ہوئی ہے یعنی یاسین ملک کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آزاد کشمیر کی قومی جو مطلب جو سیاسی قیادت موجود تھی، اور وہاں سب کا متفق رائے تھی کہ پاکستان کو یاسین ملک کے مقدمے کو اس کو جارانہ طور پر عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے۔ عالمی سطح پہ یہ ہے ہی نہیں نا، کلبھوشن یادگر کا پھر کسی جگہ پہ عالمی جگہ سطح پہ موجود ہے، انسانی حقوق ابھی تک گیا ہی نہیں ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ اگر کلبھوشن یادو کو بھارت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں، یہ ایک آتا ہے کہ جی ہم یاسین ملک صاحب کو دہشت گرد نہیں کہتے، جبکہ کلبھوشن یادو تو دہشت گردی کرتے ہوئے بھارتی جاسوس تھا، وہ یاسین ملک صاحب بھارتی جاسوس ہی تھے، ایک حریت پسند ہے۔ لیکن اب مسئلہ ہے یاسین ملک صاحب کی جان کا، کیا ان کی جان بچانی چاہیے؟ ان کی جان کے بدلے میں اگر ہم کلبھوشن یادو بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا اور کشمیریوں کو کیا نقصان یا فائدہ ہوگا؟ کلبھوشن یادو ہندوستانی شہری ہے، یاسین ملک پاکستانی شہری نہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کا جس طرح یہاں پہ، لیکن پاکستان ریاست جموں کشمیر کے یا جو یاسین ملک ہے نا، نہیں، جو لوگ مقبوضہ کشمیر سے یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔ یاسین ملک پاکستان میں تو نہیں رہتا نا، نہیں ابھی تو وہاں پہ ہے، لیکن مانگ تو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے بھی تو پاکستان میں آئے نا، لیکن پاکستان یہ کرے گا نہیں، کرنا چاہیے، مطالبہ کرنا چاہیے۔ پاکستان یہ کام کرے گا، اس سے یہ بھی ہوگا، راجہ کفیل صاحب، اس سے یہ بھی ہوگا کہ اگر دیکھیں آزاد کشمیر میں گزشتہ 2 سالوں میں انوار الحق کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف بیانیہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر پاکستان یہ انیشیٹو بھی لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم پرست حلقوں میں، کشمیری عوام میں پاکستان کے خلاف جو نفرت پھیل رہی تھی انوار الحق کی پالیسیوں کی وجہ سے، وہ ختم ہوگی اور ایک محبت کی فضا قائم ہوگی اگر پاکستان یہ انیشیٹو بھی لے لیتا ہے تو۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ایک جو تاریخ کا جو ایک آپ یوں کہیں کہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ آپ اگر 1950 سے 60 یعنی یہ 10 سال اور پھر 60 سے 70 کے درمیان یعنی اس دوران پاکستان کو بڑے یعنی موقع ملے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کا، لیکن بدقسمتی آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی اس یعنی 1950 کی دہائی سے لے کر تو آج ہم 2025 میں یعنی کسی بھی پاکستان کی حکومت نے، سول حکومت نے یا فوجی حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کو پیش رفت نہیں کی سوائے پرویز مشرف کی۔ یعنی پرویز مشرف نے
आउट ऑफ बॉक्स उसने अपने तजर्बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान के तल्कात, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रॉक्सी वार उसका, और जो यानी 3 जंग हुई हैं, उन सब का जायज़ा लेकर तब वो इस नतीजे पहुंचा कि पाकिस्तान ताकत के ज़ोर पर मसला कश्मीर को हल नहीं कराएगा, ना हिंदुस्तान ताकत के ज़ोर पर मसला कश्मीर को हल करा सकता है, कब्जा बरकरार नहीं रख सकता, कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। और अभी जो मौजूदा जंग हुई है, जो हिंदुस्तान ने बड़ी बढ़ के मारी, मोदी ने बहुत मतलब उसने सोचा शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान यानी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो मोदी ने ये ख्वाहिश या ये सोच लेकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया कि शायद पाकिस्तान आज का 3-4 दिनों के अंदर, 4-5-6 दिनों के अंदर, उसका तो हफ्ते का टारगेट लेके आ गया था जब मोदी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान सरेंडर करेगा, पाकिस्तान हथियार डालेगा तो मैं कश्मीर समेत अपने शराइत मनवाऊंगा पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान के मसला कश्मीर की पॉलिसी। लेकिन फिर उसका उलट हुआ, यानी पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दुनिया की जो जदीद तारीख है, जदीद यानी जंगों की तारीख में, ये 4 दिन की राठौर साहब मुख्तसर तरीन जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, उसने हिंदुस्तान इस खित्ते की, हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी जो माशी ताकत है, कि हिंदुस्तान के गुरूर, हिंदुस्तान के तकब्बुर, हिंदुस्तान की जो उसकी जो टेक्नोलॉजी, उसकी जो इतनी बड़ी फ़ौज, उसकी इतनी बड़ी एयरफोर्स, उसकी इतनी बड़ी नेवी, उसकी इतनी बड़ी जो कुछ हिंदुस्तान के पास था, वो रेत की दीवार साबित हुआ। अब इसका नुकसान क्या हुआ राठौर साहब? एक तो पाकिस्तान का जो इमेज पूरी दुनिया में दोबारा कायम हुआ, पाकिस्तान नाम आया, बेहतर हुआ, और पाकिस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान हुकूमत है, कि हम में अभी एहलियत है कि अगर दुनिया की सुपर पावर। फिर दूसरा जो हिंदुस्तान का जो नुकसान हुआ, हिंदुस्तान को जो सुबकी हुई है कि हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान वजाहतें कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है, वो जंग में नफ़ा नुकसान की अभी हिंदुस्तान में डिबेट चल रही है, यानी वहाँ की पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, वहाँ सिविल सोसाइटी में, वहाँ की मीडिया में, तो पाकिस्तान को इसमें फतह हुई है। तो इस पे एक बात और साबित हो गई है कि हिंदुस्तान ताकत के ज़ोर पर कश्मीर को गुलाम नहीं है। फिर आते हैं आगे रास्ता क्या है? आगे एक ही रास्ता है राठौर साहब, कि अगर पाकिस्तान ने, आपने कहा कि पाकिस्तान जाए क्या करे, तो पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी को मसला कश्मीर के हवाले से जो यानी शहबाज शरीफ साहब हैं, जो मतलब आसम मनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, ये कश्मीरी लीडरशिप के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बैठ कर है तो कश्मीरी पॉलिसी का असर नो तयन है। हमें जो तारीख़ी फ़तह मिली है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जो 4 दिन की जंग हुई है, इस जंग के बाद भी अगर हम नई पॉलिसी ना बना सके, अगर हम आलमी बरादरी को साथ ना मिला सके, अभी ट्रंप हिंदुस्तान को रोज़ धमकी दे रहा है, अगर हम अमेरिका की मौजूदा हिंदुस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, अगर आज से अगर आप देखें ना, यानी आज अगर इसको मई के पहले हफ्ते में आया, अगर यानी 2-3 मई से पहले का अमेरिका देखें और 10 मई के बाद का अमेरिका, तो आज जो अगर अमेरिका की जो हिंदुस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, अगर हम इससे फ़ायदा न उठा सके, यूरोप की जो हिंदुस्तान के हवाले से हम उसके हवाले से फ़ायदा न उठा सके, तो हम कब उठाएंगे? तो लिहाजा यासीन मलिक समेत जितने भी ये हमारे मामलात हैं कश्मीर से मुतल्लिक़, तो पाकिस्तान को चाहिए एक मजबूत मरबूत कश्मीर पॉलिसी ले, कम अज़ कम 2-3 साल उसके ऊपर अमल दरमद, ताकि हम कश्मीर के मसले को हल करने के पेशरफ्त कर सकें। अच्छा राय साहब, अब हम आते हैं भारत की जो अभी दहशत गर्दी हुई है, पंजाब में दरिया सतलज में पानी छोड़ा गया भारत की तरफ से, बिला वार्निंग के, बगैर किसी वार्निंग के छोड़ा गया, और पूरा पंजाब मुतासर हुआ। इससे आधे से ज़्यादा पंजाब में खड़ी फसलें, घर, मकानात, कस्बे, गांव, देहात डूब गए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए राठौर साहब, आपको याद होगा कि मोदी ने बड़ी बढ़ के मारी थी कि मैं पानी का एक कतरा पानी तरफ नहीं बहने दूंगा, यानी खून और पानी एक साथ नहीं बहे। रोके ना मोदी ना, अभी रोके नहीं हिंदुस्तान पानी को ना, खून नहीं बहाया ना, देखो नहीं रोके ना, अगर देखो ना ये साबित हो गया आप पानी को नहीं रोक सकते, आप दरिया जो अल्लाह का एक निज़ाम है ना, अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन अभी ये जो हिंदुस्तान ने आबी जारियत की है, इससे एक बार फिर पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, मैं तो कोर कमांडर में मामला डिस्कस होना चाहिए कि अगर ये मसला कश्मीर हल न हुआ, जितनी ताख़ीर होगी तो नुकसान पाकिस्तान को है ना। आज एक मतलब जो पानी का मामला है, यानी पाकिस्तान को पानी जब हिंदुस्तान चाहे तो रोकेगा, जब चाहे तो छोड़ देगा पानी, और जब छोड़ेगा तो आज जो कुछ है, यानी जो रावी में जब हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा,
اور جو اس مطلب چناب میں مطلب ہندوستان اس ٹائم ہمارا سیلکوٹ ہے، ہمارا شکر گڑھ، ہمارا ناروال، یعنی یہ پوری پٹی جموں کے ساتھ جو مل رہی ہے نا، یہ ساری آدھے سے زیادہ جو آبادی ہے یہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. اس طرح کے ساتھ راوی میں اس نے پانی چھوڑا تو ہمارا جو پنجاب ہے، ہمارا جو لاہور ہے، لاہور ہمارا جو ڈوبا ہوا ہے. تو یہ وہ سارے حقائق ہیں راٹھور صاحب کہ پاکستان کو، عالمی برادری کو اس پر سنجیدہ بات کرنی چاہیے. ہمیں ہندوستان کے ساتھ عالمی برادری کو جا کر یہ پانی کا یہ ایک جواز بنا کر پاکستان دوبارہ جائے، پاکستان یونائٹڈ نیشن میں جائے، یعنی اس میں پاکستان انسانی حقوق کونسل میں جائے کہ یہ جو ہندوستان نے آبی دہشت گردی کی ہے، آبی جارحیت کی ہے، ہمارے پاس یہ بھی موقع آ گیا ہے کہ ہندوستان نے بغیر ابھی تو ہندوستان اطلاع دی ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں پانی، لیکن اس نے جب اس کو روکا چھوڑا تو جو پانی یعنی کوئی 1000 کیوسک، 2000، 10,000 یعنی 20,000، 50,000 کیوسک پانی آ سکتا تھا، اس نے 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ جو کیوسک پانی چھوڑ دیا. تو یہ وہ حالات ہیں. پاکستان کے پاس ایک یہ بھی موقع آ گیا کہ پاکستان اس ایشو کو، پانی کے مسئلے کو اور اس کو عالمی سطح پہ اٹھائے. اچھا راجہ صاحب، سردار تنویر الیاس صاحب نے آج راجہ فاروق حیدر صاحب سے ملاقات کی. دونوں سابق وزیر اعظم، ایک پیپلز پارٹی کی اہم شخصیت، ایک مسلم لیگ نون کی اہم شخصیت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی؟ یا عام ملاقات تھی یا کوئی صاحب یاد کہ 2 روز قبل شاہ غلام قادر صاحب جا کے ملے چودھری ریاض صاحب سے. تو فاروق قادر صاحب نے سخت قلعہ کیا کہ ذرا کیوں ملاقات، ان کو ناگوار گزرا اور جا کر انہوں نے فوری طور پہ بیان جاری کیا کہ جو محترم شاہ غلام قادر صاحب کو مطلب اس میں جا کر ان کو کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر پہ مشورہ ہونا چاہیے. راٹھور صاحب چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا الیکشن کرانا ہے اور ابھی سینئر ممبر کی تعیناتی انہیں ہے. تو یہ آزاد کشمیر ہو یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے جو اس میں ذمہ دار لوگ ہیں کہ آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن کے لیے لازمی ناگزیر چیز ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، غیر جانبدار، جس کے اوپر ساری جماعتوں کا اعتماد ہو، ساری جماعتوں کی رائے سے ہو. تو کیا اگر شاہ غلام قادر صاحب ہے، اگر جا کر وہ یہ مطالبہ کر گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو مشورہ کرنا چاہیے، اس میں برا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کو تو اور مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس کو ڈیبیٹ کریں 3، 4، 5 ناموں کو. یار یہ بھی نام ہے، آپ اس کا پورا جو ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا کہ اگر آپ جو ججز ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ان کا یہ سارا اس کا جو ریکارڈ کھلی کتاب کی طرح ہے نا. یعنی جو نام دیے ہیں محترم مطلب انور الحق صاحب نے یعنی کسی جگہ جو نام بھیجے ہیں، ان 3 آدمیوں کے بارے میں بھی آزاد کشمیر کے بچہ آزاد کشمیر سیاسی جماعتیں موجود ہیں کہ کس کا کیا کردار ہے. راجہ صداقت صاحب ہیں، راجہ صداقت صاحب انتہائی اچھے آدمی ہیں، شفاف آدمی ہیں. ان کا وکیل سے لے کر اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کا ریکارڈ شاندار ہے. لیکن انہوں نے جو انور الحق کو جو سہولت کاری کی غیر ضروری طور پر، غیر ضروری نہیں بنتی تھی نا، نہیں بنتی تھی نا. انہوں نے آئینی سوال رو کے رکھا، کیوں وجہ؟ دیکھو نا، ایک وجہ تھی نا، کوئی وجہ. اس ایک وجہ سے ان کا پورا کیریئر، ان کا سارا وہ ایک طرف راجہ صداقت صاحب کا وکیل سے لے کر تو ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 2 سال سے پہلے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس 2 سال پہ، یعنی انور الحق سے پہلے کہ راجہ صداقت اور انور الحق کے ساتھ جب وہ ان کے ساتھ تنخی ہو گئے تو ان کی شخصیت کو نقصان پہنچا، نقصان متنازع بن گئے نا، متنازع بن گئے. اب ان کو پر اعتراض آ گیا کہ بھائی ابھی وہ ایک نیا آئینی سوال بھی ہے کہ کیا یعنی ریٹائرمنٹ کے یعنی 2 سال پورے کیے بغیر کیا وہ لگ سکتے ہیں؟ میں تو ایک سوال کھڑا ہو گیا نا، لگ سکتے نہیں لگ سکتے. جب آپ کے پاس باقی لوگ موجود ہیں تو اس کو اپلائی کریں گے کہ یعنی اس کو ایسے شخص کو اپلائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک تو یہ پھر ابھی آزاد کشمیر میں جو اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے راٹھور صاحب، ایک بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جس پہ اوپر شفافیت پہ بندہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. یعنی آزاد کشمیر میں 70 کے الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید کو وہ کوئی شفاف تھا. 70 کے بعد سے لے کر آزاد کشمیر میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، وفاقی حکومت نے مداخلت کی، وہ یعنی بھرپور مداخلت کی ہے. مظفر آباد نے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے اس نے تمام حربے استعمال کیے ہیں. اور 3-4 الیکشن ابھی جو ہوئے آپ اس پہ لیٹسٹ جو الیکشن ہوا کون سا 2021 میں، جولائی 21 میں، آپ خود چشمدید گواہ ہیں کہ اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں کیا وفاقی حکومت. یا جو اسٹیبلشمنٹ تھے انہوں نے کیا راتوں رات لوگوں کو نہیں توڑا؟ کیا انہوں نے پیسے نہیں بانٹے؟ یہ تنویر الیاس خان صاحب سمیت جتنے لوگ سہولت کار استعمال ہوئے سارے، کیا لوگ بھول گئے کیا ہوا؟ یہ جو یعنی جولائی 21 کے الیکشن، اس سے پہلے 2016 میں
وہ جب 2016 کے الیکشن ہوئے اسلام آباد میں محترم جان نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو جو وہاں آصف کرمانی صاحب برجیش طاہر صاحب اور جو کچھ پرویز رشید صاحب جا کر کرتے رہے آزاد کے چھپا ہوا آپ سے نہیں چھپا ہوا نا سریعام کیا انہوں نے نا سریعام سارے استعمال کیے اور وہی مسلم لیگ نون کہ جس کی 2016 کے الیکشن سے پہلے چند سیٹیں تھیں 4-5 سیٹیں تھیں نا تو اس نے جا کر کیسے جا کر 35 سیٹوں پہ آ گئے پاکستان تحریک انصاف 2021 سے پہلے یہ 3 سیٹیں 3 سے 33 پہ آ گئی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے 2011 کے الیکشن ہوئے 2011 کے الیکشن جب آزاد کشمیر ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سیٹیں تھیں 5 سیٹیں سے جب الیکشن ہوئے 35 پہ چلے گئے کیسے گئے یہاں زرداری کی حکومت آ گئی نا تو یہ وہ حالات ہیں کہ جو آج محترم مطلب فاروق ادر صاحب ملے تنویر الیاس خان صاحب سے اچھی بات ہے ملاقات کریں لیکن ایک نقطے پہ ہیں میں تو کہوں گا کہ محترم خواجہ فاروق صاحب ہیں یعنی قائد حزب اختلاف ہیں خواجہ فاروق صاحب ایک نقطے پہ آل پارٹی کانفرنس بولا ہے ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں ایز اے اپوزیشن لیڈر وہ تمام جماعتوں کو بلائیں اور بلا کر کہیں کہ یار ہم تمام تر کوشش کے باوجود وزیر اعظم آزاد کشمیر اس کے اوپر یعنی نتیجہ میری یعنی حالانکہ ان کا کام نہیں ہے لیکن وہ اچھی بات ہے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں یعنی خواجہ فاروق صاحب نے قائد حزب اختلاف نے چیف الیکشن کمشنر کے نام پر آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں کو صدور کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں ملاقات کریں لیکن صدور سے کی ہیں اگر اس میں ایک اجتماعی اجلاس ہو جائے سب کو گٹھے کر کے رائے آ جائے نا ایک تو الگ الگ ملاقاتیں ہیں خواجہ فاروق صاحب شاہ غلام قدر صاحب سے الگ ملے ہیں فاروق ادر صاحب سے الگ ملے ہیں اور حسین ابراہیم سے الگ ملے ہیں چودھری یاسین صاحب سے الگ ملے ہیں اور اس طرح کے ساتھ یعنی تمام جماعت الگ الگ ملے تھے اگر یہ 5 6 7 8 جو جماعتیں ہیں ان کا مشترکہ بلا ڈیبیٹ کر لیتے 3 نام اچھے بھیجتے ہیں آزاد کشمیر آئی بالکل جو نہیں اب اس ملاقات پہ آتے ہیں جو اس تنویر الیاس صاحب کی اور راجہ فاروق ادر صاحب کی ملاقات دکھنا کیا ہے یعنی دیکھو تنویر الیاس خان صاحب بھی پیپلز پارٹی نئے شامل ہیں اور فاروق ادر صاحب کے مسلم نون میں کوئی عہدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے ابھی تنویر الیاس خان صاحب کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی میں تو ظاہر ہے ان کی ملاقات اچھی شروعات ہے یعنی آزاد کشمیر کو سیاسی رواداری چاہیے اور یعنی اس میں سے نکلا یہ کوئی نئی انجمن متاثرین تو نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا چلے اب ہم آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے 29 یعنی جو سب سے بڑا جو 29 ستمبر کو جو سب سے بڑا جو میچ ہے اس کے آتے ہیں ہم کہ کل سردار میر اکبر صاحب آج سردار میر اکبر صاحب پونچھ ڈویژن کے کمشنر ڈی آئی جی یہ سارے لوگ باغ میں اکٹھے ہوئے آپ ذرا معلومات دے دیں اچھا راٹھور صاحب دیکھیں گے یہ جو ایکشن کمیٹی کا جو معاملہ ہوا یہ جو آزاد کشمیر اسمبلی کا پچھلا اجلاس ہوا تھا وہاں حالانکہ وہ اجلاس تھا 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے اور اس یوم استحصال کے خصوصی اس سیشن کو محترم راجہ فاروق ادر صاحب خان صاحب نے اس کو لنک کر دیا ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہ جو ایکشن کمیٹی آ گئی بہت خوفناک آ گیا خطرناک آ گیا اور وہاں فاروق ادر صاحب کی تقریر کے بعد جا کر محترم وزیر اعظم صاحب نے دھمکی دی اعلان کیا اور وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ ڈرامہ ختم وزیر اعظم صاحب نے فلور پہ بات کیا نا کہ آپ نے سیاسی جماعتوں نے انوار الحق صاحب نے اشتعال دلایا ہے ماضی میں دیکھنے میں آیا اس اجلاس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر روز میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس کو بھی خفیہ رکھا گیا آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس آل پارٹی کانفرنس میں بھی اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ایکشن کمیٹیوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے ایکشن سختی سے نپٹا جائے نپٹنا کیا ہوتا ہے آپ کو حربے ہیں اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو اس ایکشن کمیٹی سے الگ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کا 2 روز قبل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جو زرداری اوس میں انہوں نے کہا ہمارے تو ہے نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کو ایز اے ایشو کے طور پر اور پیپلز پارٹی ہم اس کو ایز اے فریق نہیں بنائے گی کس کے خلاف ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا مسلم یونین آزاد کشمیر صدر شاہ غلام قدر صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو بلاؤں گا یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں کو اے پی سی کے نے اس کے مطالبے کا تو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو بلا کر تو ہم ان کو اب انہوں نے یہ نہیں کہا ہم کو ان کے خلاف کارروائی شاہ صاحب نے کہا تھا ہم ان سے رائے لیں گے ہمیں وہ مطمئن کریں جو ان کے مطالبات جو چل رہے ہیں مطمئن کریں ہمارے لوگ یا تو وہ ہمیں مطمئن کریں اپنے ایجنڈے کے اوپر تو یا ہمارے ایجنڈے کے ساتھ ہمارے ساتھ یعنی دو ہے نا ذرا ہمارے پورے اختلاف رابطہ ہے نہیں ابھی آتے ہیں کہ ذرا وزیر اعظم صاحب نے پونچھ کی جو انتظامیہ اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ یہ جو کانسلر حضرات ہیں جو بلدیاتی نمائندگان ہیں آپ کو یاد ہو کہ پچھلے جب یہ جو مئی والا جو ہوا جب عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ شروع کیا مظفر آباد کی طرف تو ان کو تو ہدف تھا ان کا کہ پونچھ میں ہم ان کو روکیں گے لیکن پونچھ سے پہلے
کام پڑ گیا ڈوڈیال میں، کام پڑ گیا چکسواری میں، کام پڑ گیا میرپور میں، کوٹلی میں. ان کی سوچ کے خلاف ہے. یعنی یہ وہ ایریے ہیں جو میرپور ڈویژن ہے کہ جہاں عوام کوئی اتنا لیازی طبیعت کے لوگ ہیں، نرم کاروباری لوگ ہیں، ان کو زیادہ سافٹ ایریا سمجھے اس جاتے کو ہیں. مزاحمتی سیاست پہ لوگ نہیں کرتے. تو جو رد عمل میرپور ڈویژن میں آ گیا تو وہاں سے خوف پیدا ہو گیا. اور آپ کو کیا اس میں بلدیاتی نمائندگان شامل ہوئے تھے؟ اس وقت یاد ہوگا آپ کو بمبر اجلاس ہو رہا تھا، بلدیاتی نمائندے اعلامیہ جاری ہو رہے تھے، ہم نہیں ہیں. میرپور میں ہو رہے تھے، کوٹلی میں ہو رہے تھے، باغ میں ہو رہے تھے. باغ میں اجلاس ہوا تھا بلدیاتی نمائندگان، اعلامیہ جاری کیا، الگ ہو گئے تھے. یہ نہیں انہوں نے اللہ نہیں کہا تھا کہ ہم ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیا باقی لوگ شامل ہوئے تھے؟ کوالا نہیں پہنچے تھے. تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ ہم یعنی یہ بجائے کہ وہ اس طرح کی حربے استعمال کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں. یعنی جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات کے ساتھ، یعنی جو جائز مطالبات ہیں تو سارے جائز ہیں، وہ جو فوری ہو سکتے ہیں اس کے اوپر فوری عمل کریں. ایک جا کر نقطے پہ معاملہ جب پھنسے گا کہ مہاجرین کی 12 نشستیں، ایک جو مطالبہ ہے ان کا کہ یہ ختم کی جائے، یعنی مشکل کا مطالبہ ہے، مشکل مطالبہ ہے. اس کا راٹھور صاحب اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. ابھی تو ایکشن کمیٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو سرے سے ختم کریں. تو یہ بیٹھ کے اس بات پر اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس کو سرے سے ختم نہ کیا جائے. ایک تو یہ پہلا آپشن یہ ہے کہ کیا ان کو جو آزاد کشمیر میں باقی 8 سیٹیں مخصوص نشستیں ہیں، کیا ان 12 سیٹوں کو اسی طرح مخصوص نشستیں کر دیا جائے؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک یعنی تجویز ہے نا. اگر ایسا نہیں ہوتا تھا پھر اس کو شفاف کیسے بنایا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو مہاجر ووٹر لسٹیں ہیں اس میں سے 80% جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں، یعنی ٹوٹل 20% مہاجرین، یعنی 3 سے 4 لاکھ. دیکھو نا ٹوٹل سے 2.5 سے 3 لاکھ مہاجر ہے نا، تو ہم نے جا کر 40 لاکھ کیے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفاف ووٹر فہرست ہو. اس کو کیسے یقین بنائے؟ یہ تو ہمارے پاس وقت کم رہ گیا. اگر یہ وزیر اعظم صاحب یہ کام پہلے کر جاتے ہیں کہ مہاجرین کی نشستوں میں کم از کم اپنی ایک ہی ذمہ داری پوری کر جاتے ہیں کہ مہاجرین میں جو مہاجرین ووٹر فہرست ہیں اس کو شفاف بنا دیتے، تو اس کے اوپر ایک کوئی بات ہو سکتی ہے کہ مہاجرین کی ووٹر فہرستوں کے شفاف بنانے کے لیے ایکشن کمیٹی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. بیچ میں ان میں 1 2 3 4 ان کے نمائندے بھی کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، کھلی ڈیبیٹ ہو. تو اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اتنا وزن دے گی ایک معاملے پھنسے گا کرنا، ایک معاملے پھنسے گا ظاہر ہے وہ حکومت اس کو نہیں کرے، ختم تو نہیں ہو سکتی نا، لیکن اس میں شفاف بنانے کا تو حل ہو سکتا ہے نا، اس کا راستہ نکل سکتا ہے نا. یعنی اس کو انتخابات کو ان مہاجرین نشستیں ہیں، پھر جو مہاجرین حلقوں میں ترقیاتی فنڈ ہے اس کو اوپر روکا جا سکتا ہے. یعنی پابندی لگ سکتی ہے کہ آج کے بعد یعنی اس ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 4 پوائنٹ بھی اتفاق ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کو ختم نہیں کریں گے تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر لوگوں کو حق حکمرانی ہے جو آزاد کشمیر میں آج تک، یعنی جو میں نے آپ کو 4 الیکشن بتا دیے ہیں کہ 4 الیکشن یا اس سے پہلے کے الیکشن میں وفاقی حکومت کو مداخلت سے کیسے روکا جائے؟ بڑا سوال ہے نا کہ وفاقی حکومت کو یا وفاقی اداروں کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں مداخلت سے کیسا روکا، جس کا میکانزم طے ہو سکتا ہے نا، میکانزم طے ہو سکتا ہے، اس پہ رائے آ سکتی ہے. تو لہٰذا ہر جو چیز میں سے اللہ تعالیٰ اس میں ایک خیر رکھتا ہے. تو شاید یہ جو مطالبہ ہے ایکشن کمیٹی کا، اس سے شاید آزاد کشمیر لوگوں کو 100% نہ صحیح، اگر ہمارا کو 70-80% بھی اگر شفاف نظام آ جائے، انتخابی عمل جو ہے شفاف ہو جائے، تو آزاد کشمیر اسمبلی کے اوپر عوام کا اعتبار بار ہو جائے گا، ممبران پہ اعتبار بار ہو جائے گا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر میں جتنا اچھا نظام ہوگا، وہاں سیاسی استحکام آئے گا، وہاں معاشی استحکام آئے گا، تو پاکستان کی امیج دنیا بہتر. اچھا راجہ کفیل صاحب، آج جو سردار میر اکبر صاحب نے بات کی، عوامی ایکشن کمیٹی کو کھلے الفاظ میں دھمکی تھی، ایک طرف کمشنر پنچ کو کھڑا کر کے، ایک طرف ڈی آئی جی پنچ کو کھڑا کر کے جن کے پیغام دیا کہ انتظامیہ کے ذریعے ہم نمٹیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انوار الحق یہ ختم کرنا چاہتے ہیں معاملہ یا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ انوار الحق صاحب کی تو خواہش یہ ہے کہ ان کو معذرت ہو، ان کو پکڑ دکڑو اور ان کی گرفتاریاں کریں تاکہ آزاد کشمیر جتنا انتشار ہوگا تو ان کو فائدہ ہے کہ اس کی حکومت کو طوالت ملے. اس وقت حکومت کے خلاف تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ان کو کسی ٹائم ابھی سب سے زیادہ خطرہ بھی ہے نا. کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ سال آرام سے حکومت کرے؟ گزشتہ ہفتے سے جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے نا. وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم انوار الحق کی اس پالیسی کے ساتھ نہیں چلیں گے.
فیصلہ ہو گیا نا راٹھور صاحب کہ یہ یا انور اللہ کو پالیسی بدلی کریں گی یا پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے نہیں چاہے گی. ایسے نظام نہیں چلے گا نا. یعنی موجودہ انور اللہ کی پالیسی سے ہمیشہ یہی ہوا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی پالیسی سے پیچھے ہٹتے رہے. یہ تو وقت بتائے گا نا, وقت بتائے گا. مسلم نون فیصلہ کر چکی ہے, وہ تو اعلانیہ کر چکے ہم حکومت سے الگ ہوں. نہیں تو انہوں نے ابھی وہ وہ تو فیصلے ایک سال سے ہو رہے ہیں نا. وہ تو ابھی اس لیے کہ ہم وہ پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دینا چاہتے تھے. مسلم نون الیکشن فوری الیکشن چاہتی ہے. دیکھو دو فرق آگے دو آگے. مسلم نون چاہ رہی ہے کہ کسی طرح ہمیں نومبر دسمبر میں الیکشن کرا کے دیں. نون لیگ انور اللہ تو نومبر دسمبر کے لیے اسمبلی ستمبر میں توڑنی پڑے گی. نہیں راٹھور سے پہلے نا. اس کا مطلب کہ نون لیگ انور اللہ کو مزید برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے. شاہ غلام قادر بھی برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے. فاروق قادر صاحب بھی برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے. یہ دو بڑے لیڈر, باقی تین کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں. مجھ پیپلز پارٹی کے میں نے بتایا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کر چکے کہ ہم انور اللہ کی پالیسی, یعنی یہ جو دو جماعتوں پر مشتمل, پھر جو اندر میں جو انور اللہ کا فارورڈ بلاک ہے اپنا, کون سا جس کی سربراہی کریں, وہ ہم برشر سلطان صاحب پہلے سے اس کے ناخوش ہیں. دیکھو ناخوش ہیں نا. وہ تو فیصلہ کر چکے, یعنی کرنے والے تھے. جا کر آخری ٹائم میں وزیر اعظم صاحب نے, انور اللہ صاحب نے جا کر منتیں تعلی کہ مجھے وقت دیں تو ہم کو مشترکہ فیصلہ کرے. اس کا مطلب یہ کہ چلنے پہ تیار ہو گئے انور اللہ کے ساتھ. نہیں, اس نے کہا کہ وقتی ہم کو مشترکہ فیصلہ کریں نا. انور اللہ کو اسی حالت میں چلانے کے لیے نہ تو بیرسٹر گروپ تیار ہے جیسے ابھی چل رہا ہے, نہ نون لیگ تیار ہے, نہ پولیس. اس کا مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں. کیا ہوگا یہ تو آنے وقت بتائے گا. یہ جو ستمبر ہے راٹھور صاحب, ستمبر میں بے شمار چیزیں طے ہونی ہے. یا تو انور اللہ کی پالیسی بدلے گی تو یا کچھ اور ہوگا, لیکن ایسے نظام نہیں چلے گا. یہ بالکل نویشتہ دیوار ہے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو میچ پڑنے جا رہا ہے 29 ستمبر کو. حکومت نے اس پہ بڑا سخت پیغام دیا. سردار میر اکبر صاحب وزیر حکومت ہیں, انہوں نے باغ میں سول انتظامیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر, پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جی سختی سے نمٹا جائے گا. کھلے الفاظ میں دھمکی دی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم نے بات کی یاسین ملک کیس کے حوالے سے, جو بھارتی انویسٹیگیشن ایجنسی چاہتی ہے کہ انہیں سزائے موت دی جائے. اس پہ ہم نے بات کی. ایک تجویز سامنے آئی کہ اگر کلبھوشن یادو اور یاسین ملک کا تبادلہ کرایا جائے. اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو ایک بھارتی جاسوس, ایک بھارتی حاضر سروس فوجی, پاکستان میں دہشت گردی کے بیشتر واقعات میں ملوث رہا, جبکہ دوسری طرف یاسین ملک کشمیری حریت پسند جو اقوام متحدہ سے منظور شدہ حق کے رائے دہی کے لیے لڑ رہا ہے. ان کا تبادلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات ہے انسانی جان کی. یاسین ملک کی جان بچانی ضروری ہے, یا یاسین ملک کو ہمیں ایک اور تحریک کے لیے ایک اور شہید کی ضرورت ہے. ناظرین, اس کے علاوہ ہم نے بھارت کی ابھی جارحیت پہ بات کی, سردار تنویر الیاس صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی ملاقات کی بات کی. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.